छोटे छोटे मसाइल 35 सालों में हल नहीं हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने अभी तो हालिया बयान में नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी हालिया तो ये भी बयान दिया है कि हम पंजाब को भी सिंध जैसा बनाएंगे। अगर बिलावल हाउस में पानी नहीं आ रहा है तो फिर हमको क्या डिलीवर होगा। तीर का क्या होगा? तीर हटाएंगे आप अपने मोहताक से? आप नहीं, बिल्कुल तीर हटाएंगे। अब तो शेर लगेगा और ये एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हम मैदान में उतर गए इंशाल्लाह। इसके बाद भी हम अगर जीते तब भी आवाम के साथ रहेंगे, अगर हम हारे फिर भी आवाम के साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मेहमान ख़ास और मैं हूँ फयाज़ अवान। आप सब देखते हैं कि मेहमान ख़ास में हम हैदराबाद की जो अहम शख्सियात हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं मीर यासिर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब खैरियत, आप बताएं? ठीक ठाक। मीर यासिर तालपुर साहब जो है वो इनके तारुफ में बता दूं कि मीरों का तो वैसे भी जो तालपुर है वो इनके लिए ये यहाँ के हैदराबाद के जिसको वादी मेरान की जो है कहते थे कि नेरून कोट जिसका पुराना नाम था, इसके हुक्मरान रहे और इसकी जो हिस्ट्री है उसमें दो ही फैमिलीज़ का जो है जिक्र है, एक कलोड़ों का और दूसरा मीरों का, तालपुरों का। तालपुर फैमिली से इमदाद अली ख़ान तालपुर साहब के साहबजादे, और आपने पब्लिक स्कूल हैदराबाद से तालीम जो इब्तदाई तालीम हासिल की, ग्रेजुएट हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मीर साहब एक तो आपको वेलकम। दूसरी बात ये है कि आप जो है सियासत में अभी तो आप मज़ीद आगे जाएंगे, आपका तारुफ भी चलेगा बातचीत के अंदर। सियासत आपने कहाँ से शुरू की, कहाँ से स्टार्ट लिया, कौन सी जमात से ली? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा फिर जब आए तो अमली सियासत का जो शुरुआत की वो मुस्लिम लीग फंक्शनल से की, पीर साहब आगरा की जमात से। तो हैदराबाद डिवीज़न के बड़े ओहदों पर भी रहा मैं उस टाइम, और 2013 के इलेक्शन में भी भरपूर कैंपेनिंग में और के साथ चले। सही। और फिर उसके बाद 2016 में मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। मीर यासिर तालपुर खड़े हैं हैदराबाद में इलेक्शन के लिए और PS है 63 से ये इनको जो टिकट मिला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से आपको टिकट मिला है। बिल्कुल PS 63 का। 63 का। तो आप तो पीपल्स पार्टी में थे, हम जब आपसे मिलते थे तो आप पीपल्स पार्टी के, आपके मैंने ड्राइंग रूम में देखा है, आपके ड्राइंग रूम में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं मोहतरमा की, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की। आपके घर में ऐसा लगता है जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिलावल हाउस में आ गए। तो ये एकदम से काया कैसे पलट गई? एकदम से काया नहीं पलटी, कहते हैं ना कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ डेवलप होती है। और ये था कि हमारा तो बड़े जैसे थे, मेरे वालिद साहब थे मीर इमदाद तालपुर साहब, ये मीर हैदर, और जो हैदराबाद में जो मीर रफ़ीक, और ऊपर जो थे मीर अली अहमद और रसूल बख्श तालपुर, इनके साथ पीपल्स पार्टी के बानियों में से थे। तो वो तो उस टाइम पे आपको पता है कि भुट्टो साहब की सियासत, फिर मोहतरमा की सियासत, तो अब वो पीपल्स पार्टी तो रही नहीं है। लेकिन फिर भी हम वही बिलावल साहब को देखकर उस जमात में आए और देखा कि लेकिन यहाँ पर के चले तो बिलावल साहब की भी क़यादत अच्छी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। किसी को लीडरशिप को नहीं हम कह सकते, लेकिन जो निचली सतह की लीडरशिप है, ज़िलाई सतह की, और इधर उन्होंने कुछ ऐसा बंदर बांट कर दिया कि कोई भी मेरिट नहीं है। इस बात से मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जियाले, वो भी इत्तफाक करेंगे कि हालिया आपने देखा होगा कि हैदराबाद में भी 18 में क्या हुआ टिकट्स में। अभी भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो टिकट्स हैं, दो एक शहर से जो NA पर वसीम राजपूत साहब, फरीद कुरैशी साहब, क्या आपने इलेक्शन की टिकट मिलने से पहले इनको देखा था? कभी सुना था पीपल्स पार्टी में किसी फंक्शन में कभी इनको देखा था? वो जियाले भी यही इतराज़ कर रहे हैं कि जो 10-10 साल से 15-15 साल से इलाकों में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका टिकट हक था। लेकिन यहाँ पर यही हुआ कि बंदरबाट हो गई और बाहर से लोग आ गए और टिकट्स ले ली गई। तो बल्दियात में भी ऐसा ही हो रहा था, सब चीज़ों में ऐसा ही हो रहा था। तो हमने यही कहा कि यहाँ पर तो कोई सुनवाई है नहीं। तो फिर बशीर मेमन साहब से मेरे ताल्लुकात थे और वो हमारे साथ टच में थे, बातें हमारी चल रही थी। तो उन्होंने मुझे टिकट भी ऑफ़र किया। मैंने कहा कि मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैदान मारो, आप आओ, मुकाबला तो करो। मैंने कहा सिंध में मुस्लिम लीग का माहौल नहीं है। उसने कहा आप जैसे नौजवान आएंगे तो माहौल बनेगा, आए हिम्मत करें, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने जैसे मुझे टिकट का वादा किया। बात से इत्तेफाक करता हूँ, मुस्लिम लीग की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से एक मुस्लिम लीग को जिस तरीके से एक साइड पे थी और बिल्कुल पंजाब में ही सिर्फ एक पंजाब तक महदूद हो गई। अभी पेशावर के हवाले से एक जलसा हुआ है। मुस्लिम लीग के एक्टिविटीज़ तो बहुत कम है,
تھی اب بڑھیں گی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سیٹ اپ میں میاں صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کو یعنی کہ شکایت اپنے جو ضلعی قیادت ہے اس سے ہے, صوبائی قیادت سے بھی نہیں اور مرکزی قیادت سے بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی. بس جو اب تو آپ نے قیادت چینج کر دی. پارلیمنٹیرینس تھے اور جو نیچے کا سسٹم تھا وہیں سے ہوتی ہے کہ وہیں سے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, وہی اگر اوپر صحیح گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر میرٹ تو ہوگی نہیں. آپ نے دلچسپی ظاہر کی تھی کہ آپ جو آ رہے ہیں میں آپ کے میئر کے ڈپٹی میئر کے دوسرے 18 میں بھی دلچسپی میں تھا 2018 کے الیکشنز میں. اس کے بعد بھی ہم نے صبر کیا, چلو ٹھیک ہے وہ الیکشنز ہیں, اس کے بعد بھی بلدیات میں, لیکن وہی تھا کہ ادھر کچھ اقربا پروری اور اپنا نواز پالیسی سسٹم تھوڑا زیادہ تھا, اور ہم اس پہ فریم میں نہیں آ رہے تھے کہ یا تو ہمارے ہاؤسز پہ بیٹھے رہیں صبح شام اور صبح اٹھتے ہی ادھر چلے جائیں پھر رات ہونے تک واپس آئیں. یہ چیز ہم سے نہیں ہو رہی تھی. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں کہ گراس روٹ کے ورکر ہیں, تو ہمیں اس پریورٹی پہ نہیں لیا جا رہا تھا. تو ہم نے بہتر یہی فیصلہ کہا کہ کسی اور پلیٹ فارم سے, کسی اور جماعت سے عوام کی نمائندگی کرنی ہے. وہ تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں, ٹریڈ یونینس میں بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے عوامی اتحاد میں بھی روڈوں پہ دھرنے دیے تھے, آپ ساتھ تھے, آپ نے دیکھا تھا سب کچھ. ہم نے افسروں کے خلاف, ہیسکو کے خلاف کئی دھرنے دیے ہیں, لیگل نوٹسز دیے ہیسکو چیف تک کو دیے, نور احمد سمرو صاحب کو. تو یہی کہا کہ اگر عوام کی خدمت کرنی ہے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جیسے وفاق میں بھی حکومت انشاءاللہ آئے گی نون لیگ کی, تو بہتر ہم اپنے شہر کے لیے تو بہتر کام کر سکیں گے. آپ کو یعنی کہ کوئی امید کی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے؟ بالکل روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے سیاست میں. آپ نے بہت بڑا جمپ لگایا ہے, اور اس جمپ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا مستقبل جو سیاسی مستقبل ہے سندھ میں آپ رہ رہے ہیں, اور سندھ میں 15 سال آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی گورننس دیکھ لی, تو کوئی آج بھی یہ آپ کے ادھر دفتر آئیں تو جو روڈز کی وہ حالت تھی, وہی کھڈے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کھڈے بھی نہیں بھر سکے. میں یہی بات کہتا ہوں کہ نون لیگ کی ہماری قیادت نے ہزاروں کلومیٹرز پہ وہ موٹر ویز بنا دیے, لیکن حیدرآباد کے, لاڑکانہ کے, دوسرے شہروں کے, سانگڑ کے یہ چھوٹے چھوٹے کھڈے بھی نہیں بھر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ہیلتھ کے حوالے سے کام ہے اس کو تو آپ مانیں گے نا, تسلیم کریں گے کہ ہیلتھ کے حوالے سے, NICVD کے حوالے سے اور گمبٹ میں جو ہے وہ ایک اچھے اقدام ہیں دونوں. ہیلتھ کے حوالے سے کام اچھا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کا سندھ میں اور دیگر جو شعبہ جات ہیں اس میں شکایات ہیں. سابقہ جیالے اور اب ہے نواز شریف کے ٹائیگر. پیپل پارٹی PTI کے لیے کہا جاتا ہے ٹائیگر, لیکن اصل میں جو ان کا انتخابی نشان ہے شیر, تو شیر جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. تو نواز شریف کے شیر بن گئے. کل تک تیر چلا رہے تھے, اب یہ شیر کے ساتھ ہوں گے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں ایشین نیوز کے دیکھنے والوں کو. اور میر یاسر تالپور ہمارے ساتھ ہیں, PS 63 سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں. آپ امیدوار ہیں, اور اس وقت ہم نے اس مرتبہ دیکھا اس الیکشن میں نے دیکھا کہ 223 کے قریب جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں. اس میں وہ انکلوڈ PTI کے لوگ بھی ہیں. تو بہت سارے امیدوار ہیں, ایسے لوگ بھی امیدوار ہیں جن کو یعنی آپ کی تو ایک ورک ہے, آپ کا کام ہے. چلیں جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے, وہ بھی آ گئے میدان میں. کیا کہیں گے آپ, وہ مسائل حل کرا سکیں گے؟ بس وہ آ تو گئے, لیکن ابھی آتے آتے وہ آہستہ ہر روز کی جیسے شروع ہو رہا ہے نیا روز, تو کافی لوگ تو بیٹھتے جا رہے ہیں. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کسی نہ کسی کے حق میں بیٹھتے جا رہے ہیں, یا کوئی وہ اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے ادھر سے, تو اس کے حق میں پھر وہ ڈیمانڈ رکھ کے اپنی پھر وہ بیٹھ جا رہے ہیں. یہ تو ہر الیکشن میں سلسلہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس وجہ سے بھی آزاد فارم بھرواتے ہیں کہ ان کے کوئی رائے راست نکل آئے, کوئی کام کاج ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے آپ بھی ووٹر ہیں, نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو دیکھیں کام سارے پڑتے ہیں انتظامیہ سے. آپ بھی فیاض بھائی حیدرآباد کا جانتے ہو, کسی بھی ضلع میں ہو, شہر میں, ایک آپ کا DC ہوتا ہے, کمشنر ہوتا ہے, DIG ہوتا ہے, SSP ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہیسکو کے اور دیگر ادارے ہوتے ہیں, یہ چند افسران ہوتے ہیں, SHOs ہوتے ہیں, وارڈ صاحب, بلدیہ. تو یہ ڈپارٹمنٹ سے ہی عوام کا واسطہ پڑتا ہے. ابھی عوام کوئی نوکریاں تو مانگ رہی نہیں ہے, فنڈس تو مانگ رہی نہیں ہیں.
اب یہ سارے جو اختیارات آتے ہیں بلدیات سسٹم میں نمائندوں کے پاس اور دوسرا افسران کے پاس، پارکوں کے پیسے، سیوریج لائنز کے، گٹروں کے، ڈکٹوں کے، جیسے ابھی حالیہ بھی دیکھ لے تو نالے کی دیوار نہیں تھی تو وہ عورت جو جہاں بیک ہو گئی. تو یہ سارا جو پیسہ ہے نا تو یہ افسران کے اور جو ہمارے نمائندگان جیتے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر اور ان کی تزئین آرائش پر اور ان کی گاڑیوں پر اور ان کے بیوی بچوں کے خرچوں پر خرچ ہو جاتا ہے. یہ تو الزام ہو سکتا ہے، ہم اسے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. آپ مجھے ثابت کریں گے انشاءاللہ. آپ افسران کی لسٹ اٹھا لیں، ان کی تنخواہیں نکال لیں اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈس اور لائف اسٹائل دیکھ لیں، ان کے بنگلے دیکھ لیں کہاں پر ہیں، سول لائن میں کن کے افسران کے بنگلے ہیں. مطلب یہ میں آپ کی بات کا مطلب یہ لوں کہ ہمارا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو بول سکے، جو سامنا کر سکے، جس کو بات کرنا ہے اور جو معاملات کو فیس کر سکے، جو کم از کم جو عوام کے بنیادی حق ہیں ان میں سے خرد برد نہ کرے. جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے پاک سے کے پیسے ہیں، دوسری چیزوں کے پیسے ہیں، عوام کی ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں، کم سے کم ان میں سے نہیں کھائے. آپ کو تو چلے آپ کا فرسٹ ٹائم ہے، آپ جو ہے اس میں جو صوبائی اسمبلی کا آپ کو ٹکٹ ملا ہے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے ملا ہے، آپ پہلی بار جا رہے ہیں، پبلک سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، پبلک کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے حیدرآباد میں، کیا چاہتے ہیں پبلک، کیا چاہتی ہے زیادہ تر؟ پبلک یہی اچھا ریسپانس دے رہی ہے کیونکہ پبلک جو دوسرے نمائندگان جا رہے ہیں، آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ابھی اس ٹائم پہ سوال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ سوال ان سے بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے 10 15 سال حکومتیں کی ہیں، ہر بار جیتے ہیں. ہم سے یہی ہے کہ نون لیگ بھرپور طریقے سے، آپ دیکھ رہے ہوگے کہ حیدرآباد میں میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے ابھی پہلی بار جا رہی ہے. کل ایک شاندار ریلی بھی نکلی، نیال ہاشمی صاحب آئے، کیل داس کوہستانی آئے ادھر، انہوں نے خطاب کیا اور پورا وہ گھومے ہماری ریلی میں ساتھ. تو بھرپور طریقے سے ہم پہلی بار اترے ہیں. تو عوام کے ساتھ اتنا کوئی ہم نے سندھ میں کوئی یہاں سے نون لیگ نے ڈیلیور بھی نہیں کیا اور عوام نے اتنا وہ ووٹ بھی نہیں دیا جو ہم سے وہ زیادہ سوال نہیں کرتے. باقی جو اقتدار میں 2 جماعتیں ادھر رہی ہیں حیدرآباد میں جن کا ادھر اسٹیک ہے، متحدہ ہو گئی اور پیپلز پارٹی ہو گئی، لوگ ان سے سوال بھی کر رہے ہیں اور ہر کارنر میٹنگ سے ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے بھائی کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیں. لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی تو ایک معاملے سے گزر رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کام کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے، وہ لوگ اپنا ورک کر بھی کر رہے ہیں لیکن نظر بھی نہیں آ رہا، ان کے ساتھ مسائل ہیں جو بھی چیزیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو، جیسے کہ آپ لوگوں کی جو ابھی حال ہی میں انٹری ہوئی ہے تو اتنی زیادہ سرگرمیاں نہیں ہیں. ہمیں دیکھیں نا، ابھی میرے رات کو 13 تاریخ کو جنوری کو ٹکٹ کنفرم ہوا ہے. 13 اس سے پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے پارٹی کھڑا کر رہی ہے، ٹکٹ دے رہی ہے. تو اوپر سے کال آئی کہ کراچی آ جائیں اور ٹکٹ صاحب کے آ گئے ہیں. تو پھر میاں صاحب نے اس کے بعد 13 کو جیسے ٹکٹ ملے تو پھر کراچی میں ہماری ٹاور میں 2 دن بعد ہمیں بلا لیا اور کہا کہ بھائی بھرپور لڑنا ہے. دیکھا کوئی آپ کا اتحادی کوئی سسٹم ہے حیدرآباد میں یا کیا ہے؟ تو ہمیں بتا دیں. کہا نہیں آپ مقابلہ کریں، وہ حکومتیں بننے کے بعد کی باتیں ہیں، جو بھی ہوتا ہے کس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے نہیں. فی الحال آپ نون لیگ کی نمائندگی دکھائیں جو رہی نہیں ہے ماضی میں. تو ہم اپنی قیادت کے حکم پر ابھی اتر آئے ہیں. ہم نے یعنی قدم رکھ دیا. دیکھیں یہ جنوری 13 کو ٹکٹ ملا، اس کے بعد یہ سرگرمیاں شروع کے 10-12 دن ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود لطیف آباد میں جو میرا حلقہ ہے خاص کر کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے تو بہت سرگرمیاں ہیں، لوگوں کا بڑا پازیٹیو ریسپانس آ رہا ہے. اور یہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم میدان میں اتر گئے انشاءاللہ. اس کے بعد بھی ہم اگر جیتے تب بھی عوام کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم ہارے پھر بھی عوام کے ساتھ ہی رہیں گے. یہاں پہ جو بھی ان کے کام ہوں گے، جو ہمارا جیت کی امید ہے بس چلے گا. جیت کی امید ہے آپ کو؟ نہیں، جیت کی امید تو ہمیشہ رکھ کر اترنی چاہیے، اللہ پر یقین. کیونکہ ہمارا جو منشور ہے، ابھی آپ 63 کے جو بھی نمائندگان ہیں، آپ میں کہتا ہوں آپ ان کو بھی بلائیں، جو دوسرے متحدہ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، تحریک لبیک سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، تو آپ ان کو بھی بلائیں، ان کا بھی منشور دیکھیں. میں کہتا ہوں جو بھی آئے عوام کے لیے بہتری کے لیے لے کر آئے. میں نے وہی بات کی ہے کہ انتظامیہ کے جو یہ مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں دور ہوتے. آپ 7 نمبر میں جیسے ہی انٹر کرو گے، شاہ لطیف مٹھائی والا ہے جو، تو وہاں سے آپ ایک بوند بارش کی قطرہ گرتا ہے تو 3 دن تک وہاں پہ امریکن ہاسپٹل کے سامنے پانی کھڑا ہوتا ہے، گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح. یہ بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل ہی 35 سالوں میں حل نہیں ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آگے بھی انہی پر اعتبار کرنا عوام کا، انہی کو ووٹ دینا، تو پھر یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. شہر کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ کیا منشور کیا ہے شہر کو ووٹ اس لیے دیں؟ میں چھوٹی سی بات میں اس کو سمیٹوں گا
کہ یہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں وہ یہ نہیں دے سکتی کہ حیدرآباد والوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہم آپ کو حیدرآباد لاڑکانہ جیسا بنا کے دیں گے. ایسی مثال دے سکتی ہیں؟ نہیں دے سکتی, کیونکہ لاڑکانہ ایسا ڈیولپ ہی نہیں ہے. یا ہم عمر کوٹ جیسا بنا سکیں گے. مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں کہ نون کہہ سکتا ہے کہ ہم لاہور جیسا شہر آپ کو حیدرآباد کر کے دے سکیں گے. لیکن پی پی کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کیسا ہو. تو پیپلز پارٹی نے ابھی تو حالیہ بیان میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن ابھی حالیہ تو یہ بھی بیان دیا ہے کہ ہم پنجاب کو بھی سندھ جیسا بنائیں گے. تو پنجاب کے لوگوں میں یہ ڈر ہو گیا کہ نہیں بھائی ہمارا پنجابی کا بھی ہم. لیکن یہ بھی تو میر صاحب ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو کھیل رہا ہے وہ بلاول کھیل رہا ہے سیاست کے میدان میں, وہ موجود ہے گراؤنڈ پہ. گراؤنڈ پہ تو سبھی موجود ہیں. دیکھیں نا, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. وہی صاحب میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں بلاول صاحب پہ, محترمہ کے بیٹے ہیں, لیکن 6-8 مہینے پہلے اسی حکومت کے تعریف کر رہے تھے بلاول صاحب. یہی کراچی میں آئے تو شہباز شریف کو انہوں نے کہا تھا, شہباز شریف صاحب آپ کے جو اسپیڈ ہے وہ اسپیڈ کو ہم میچ نہیں کر سکتے, جو آپ کی کام کرنے کی اسپیڈ ہے وہ چیزیں آپ کو بھی یاد ہوں گی. اور جو کراچی کا میرے گھر کا بلاول ہاؤس کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں آ رہا ہے, اس پر بھی آپ نظر ثانی کریں. اب دیکھا جائے تو 35 سال حکومت رہی ہے, اس کے باوجود اگر بلاول ہاؤس میں پانی نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کو کیا ڈیلیور ہوگا. لیکن یہ بات تو کی جا سکتی ہے نا. کل ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بائک, ہمارے ANP کے صدر ہیں, ان کے گھر کے آگے سے بائک چوری ہو گئی. ہم پولیس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کے عہدیدار کی بائک چوری ہو گئی تو عام آدمی کی کیا حالت ہے. تو ایک ذمہ دار کے گھر میں پانی نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے میں خرید کے لے رہا ہوں پانی. بالکل. تو میرے شہر کا کیا حال ہوگا؟ میرا بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر سے آتا ہے, تو شہر کی کیا حالت ہے؟ یہی چیز کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو ان کو اسمبلی میں کرنی چاہیے تھی. کیا خیال ہے؟ بالکل وہاں پہ کرنی چاہیے. شہر جو ہے وہ دھاڑے گا, ضرور دھاڑے گا. 8 فروری کو دیکھ لیے سندھ میں ہے چانس. پنجاب کی بھی حالت دیکھیے نا, ہم آگے نا اب سندھ میں. اچھا, پہلے تو متبادل کے طور پر تھے نہیں کوئی لوگ. یہاں پر سندھ کا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ لوگ کوئی متبادل کے طور پر صحیح طریقے سے آنا نہیں چاہتا. جی ڈی اے ہے, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, تادی ہیں, لیکن وہ بھی صرف الیکشن کے ٹائم پر نمودار ہوتے ہیں, پھر 5 سال کے لیے گم. لیکن اگر جس طرح سے ہم لوگ آئے ہیں, دوست آ رہے ہیں, اگر شہر نے اسی طرح سے دھاڑا اور انشاءاللہ تو پھر یہ حالات بدلیں گے, حالات تبدیل ہوں گے. بالکل انشاءاللہ. ملک میں معیشت مستحکم ہوگی. دیکھیں 13 سے اور 18 کا دور بھی آپ دیکھ لیں, جو بھی معیشت بگڑی اور جو ملک کا گبڑا ہوا وہ 18 کے بعد ہوا, اور پھر مسلسل یہ چلتا ہے. تو یعنی جب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی نام لیا جاتا ہے کہ معیشت کا پہیہ چل رہا تھا اور ملک میں بہتری آ رہی تھی, انڈسٹریز لگ رہی تھی, کاروبار چل رہے تھے, تو میاں نواز شریف کا دور تھا. یعنی آپ فنکشنل لیگ میں تھے اور اب آ گئے مسلم لیگ میں, بیچ میں پی پی تھی. جی, اب آپ تیر کا کیا کریں گے؟ فنکشن لیگ کا یہی تھا کہ جو ہے کہ کوئی وہاں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی. تیر کا کیا ہوگا؟ تیر ہٹائیں گے اب اپنے وہ طاق سے آپ؟ نہیں بالکل تیر ہٹائیں گے, اب تو شیر لگے گا. اچھا, شیر لگے گا, اب شیر داڑے گا. میر یاسر تالپور ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے PS 63 سے وہ امیدوار ہے حیدرآباد سے, اور تعلیم یافتہ گریجویٹ ہے, تالپور خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور بیسکلی یہ لیبر پولیٹکس سے ان کا زیادہ تعلق رہا ہے. لیبر کی جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں اس حوالے سے کافی فعال رہے, اور شہر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے دوسرے لوگ بولتے ہوئے بہت زیادہ اچکاہٹ محسوس کرتے ہیں, بہت زیادہ کتراتے ہیں. میر یاسر تالپور اس حوالے سے بڑے بے باک ہو کر بولتے ہیں اور پوسٹیں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, یہ ان کا کریڈٹ ہے. بہرحال پبلک میں, نوجوانوں میں مقبول ہیں, سوشل میڈیا پہ مقبول ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ PS 63 میں ان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں, آیا یہ سیٹ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے, یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا, جب دیکھا جائے گا کہ شیر داڑا یا پھر کسی اور نے پتنگ لے اڑا, یا پھر تیر کے حصے میں آئی, یا پھر آزاد سے سمجھ گئے ہوں گے. جو بھی آئے حیدرآباد کی بہتری ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں آئے. ہم نے بھی محنت کی ہے, انشاءاللہ اگر کسی اور کو بھی لگن ہے شہر کو بہتر بنانے کے لیے, جو بھی آئے اور اچھا کام کرے گا انشاءاللہ میں آپ کا بھائی سپورٹ کروں گا. ادھر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں اس کو. میر یاسر تالپور صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, کہ آپ ایشین نیوز پہ آئے. اور ایشین نیوز کا بہت شکریہ جو ہمیں بلایا اور مدعو کیا. تھینک یو جی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خاص, اور اس میں ہمارے آج کے مہمان تھے میر یاسر تالپور صاحب, جن سے آپ کی مختصراً بات ہوئی, اور ان کی بہت ساری شہر کے حوالے سے بہت سارا کام ہے, آن گراؤنڈ ان کے بہت ساری خدمات ہیں. پیپلز پارٹی میں رہے, جیالے تھے, جیالے سے اب آ گئے اس طرف. بہرحال اب نواز شریف کے ساتھ ہے, اور نواز شریف کی پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا, باقاعدہ ٹکٹ ہولڈر ہو گئے. آئندہ پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ, کون سے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا, اور پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ
آپ اس جو ہمارے پروگرام ہے اس کو آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ جو دیگر دوست ہیں وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے رابطے کا. جس طریقے سے میر یاسر تالپور صاحب یا دیگر ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی آ سکتے ہیں. مہمان خاص کے پلیٹ فارم ایشین نیوز کے پلیٹ فارم پر مہمان خاص کی یہ جو سیٹ ہے یہ آپ کی منتظر ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.